नाज़रीन आदाब। तारीख का एक अहम हिस्सा हमारा अदब है। कम किताबों में ज़ाती बसीरत का इजहार मिलता है। उस्तादों के घरों के दरवाजे तालिब इल्मों के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। कहानी को पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी किताब मुकम्मल किताब नहीं होती है। उर्दू और हिंदी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एक दूसरे से नहीं है। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम किताबों की दुनिया में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू के मारूफ अदीब व दानिश्वर शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब तफ़हीम गालिब पर, और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं बहुत ही मशहूर अदीब व दानिश्वर और नौजवान स्कॉलर डॉक्टर खालिद अलवी साहब। खालिद अलवी साहब, इस प्रोग्राम में मैं आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इस किताब के ऊपर खालिद अलवी साहब से गुफ्तगू करूं, मैं इस किताब के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये किताब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की बहुत मारकतुल आरा किताब है, जिसमें आपने गालिब की शरह और उनके कलाम की शरह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की है। गालिब के कलाम की शरह बहुत सारे अदीबों, स्कॉलरों और दानिश्वरों ने की है, लेकिन जिस आलिमाना अंदाज में फ़ारूक़ी साहब ने गालिब के कलाम की तफ़हीम की है, वो गालिबियात की तारीख़ में एक अहम इजाफ़े की हैसियत रखती है। तो आइए इस किताब के हर पहलू पर मैं डॉक्टर खालिद अलवी साहब से गुफ्तगू करता हूँ। खालिद अलवी साहब, इससे पहले कि मैं इस किताब पर आपसे बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू करूँ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे नाज़रीन को ये बताएँ कि इल्मी और अदबी दुनिया में फ़ारूक़ी साहब की क्या हैसियत है, क्या बुलंदी है, उनका क्या कद है? देखिए, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब हमारे अहद के नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी सदी के अहद साज शख्सियत है। अहद साज अदीब, तनक़ीद निगार, शायर, और उनका एक दूसरा पहलू ये भी है कि ब्यूरोक्रेट हैं। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट थे मुर्तज़ा बरलास। उनका एक शेर है कि दोस्तों के हल्के में हम वो कज मुक़द्दर हैं कि शायरों में अफसर हैं, अफसरों में शायर हैं। तो आम तौर से जो अफसर होते हैं वो अच्छे शायर नहीं होते, जो शायर होते हैं वो अच्छे अफसर नहीं होते। लेकिन फ़ारूक़ी साहब बहुत कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट, बहुत अच्छे तनक़ीद निगार, बहुत अच्छे शायर, अदीब, अफसाना निगार, नॉवलिस्ट, ये बहुत सारे पहलू हैं। और दिलचस्प बात यह है कि फ़ारूक़ी साहब ने जहन साजी की है। मुझे पूरी उर्दू दुनिया में कोई आदमी ऐसा नज़र नहीं आता, नियाज़ फ़तेहपुरी के अलावा, कि जिन्होंने अपने एक रिसाले से पूरे हिंदुस्तान की तरबियत की हो। और हिंदुस्तान से बाहर भी लोग शबखून, जो फ़ारूक़ी साहब का रिसाला था, उसकी फ़ाइल बना बना के रखते हैं। और उस वक्त जो फ़ारूक़ी साहब ने कह दिया, फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि गज़ल ऐसी होती है, तो पूरा हिंदुस्तान वैसी ही गज़ल कहने लगा जो शबखून में छपती थी। फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि नहीं, अफ़साने के लिए प्लॉट की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान ऐसे अफ़साने लिखने लगा। और फ़ारूक़ी साहब का एक दिलचस्प बात यह भी कि फ़ारूक़ी साहब अपनी राय पे एक ख़ास अहद में इसरार तो करते हैं, लेकिन उसे बदलने से भी नहीं चूकते। यानी वो ये नहीं कि हमेशा एक ही राय, बहुत पुराना हिंदी का एक जुमला है कि सिर्फ मुर्दे और मूर्ख अपनी राय नहीं बदलते। तो फ़ारूक़ी साहब को अपनी राय बदलने में भी कोई एतराज़ नहीं होता है। लेकिन फ़ारूक़ी साहब ने जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अदीबों की, शोरा की, अफसाना निगारों की एक तरह से परवरिश की है, तो मैं कहता हूँ कि या तो नियाज़ फ़तेहपुरी की उसकी दूसरी मिसाल है कि निगार वो निकालते थे और 50 साल तक निगार निकलता रहा, और हर घर में जहाँ वो जाता था तो ये समझिए कि नियाज़ फ़तेहपुरी के अक़वाल चले जाते थे, लोग दोहराते थे उनके रिसाले, और वही फ़ारूक़ी साहब की अहमियत है। मैं तो फ़ारूक़ी साहब का जो नया नावल आया तो मैं हैरान रह गया कि मुझे लगा ये तो बुनियादी तौर से नावलिस्ट है। फिर उनके अफ़सानों का मजमूआ सवार आया तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो अफ़साना निगार है। शायरों का सब्ज़ अंदर सब और मेहराब आसमां उनके मजमूए आए, तो मुझे लगा नहीं, ये तो बुनियादी तौर से शायर हैं। तो पता चला कि उनका जो पहलू है वो ताबनाक है। तो इसलिए कसीरुल जहाज शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं। बेशक हम आम तौर से सबकी तारीफ़ व तहसीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे अहद में कोई ऐसी वाकई शख्सियत है तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। खालिद अलवी साहब, ये तफ़हीम गालिब जो है, इससे पहले भी गालिब के कलाम की शरह मुख्तलिफ़ तरीक़े से हमारे दानिश्वरों ने की है, लेकिन इस तफ़हीम की, इस शरह की क्या अहमियत है इल्मी दुनिया में? देखिए, शरह तो गालिब की इतनी लिखी गई हैं कि मेरे ख़्याल से उनकी तादाद हम सबको जानना मुमकिन नहीं है, चूँकि फिर भी कोई ना कोई रह जाती है। गालिब की पहले शारे तो गालिब ख़ुद हैं अपने कलाम के। गालिब ने अपने ख़ुतूत में जितने अशार की शरह की है,
دنیا کے کسی شاعر نے شاید نہ کی ہوگی۔ دوسرے پھر حالی ہیں، حالی نے یادگار غالب میں بہت زیادہ اشعار کی شرح کی ہے، اور وہ غالب کے حوالے سے بھی کی ہے اور خود بھی کی ہے۔ لیکن غالب کے زمانے میں قمر الدین راقم تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی شرح ہے مختار الدین احمد آرزو نے، نثار احمد فاروقی صاحب نے، خود شمس الرحمن فاروقی صاحب نے، آغا محمد باقر نے ان کا حوالہ نہیں دیا ہے، لیکن ظفر احمد صدیقی صاحب نے ابھی جو نظم طباطبائی پر ان کی شرح ہے اس میں بھی ان کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہ شرح ملتی نہیں ہے، میری نظر سے بھی نہیں گزری۔ دوسرے شرح ہے درگا پرساد نادر کی۔ درگا پرساد نادر کی شرح 74 اشعار ہیں اس میں صرف، اور فاروقی صاحب نے اس کتاب میں ہی یہ لکھا ہے کہ وہ ان کے شاگرد حلم دہلوی کی تصنیف ہے، ان کی نہیں ہے۔ بہرحال مجھے نہیں معلوم یہ ان کی ہے نہیں، لیکن ہم درگا پرساد نادر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو لیکن درگا پرساد نادر کی شرح ایک تو 74 اشعار کی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں آدمی دور ازکار معنی اس میں لے کے آتا ہے، جیسے کریتے ہو جو راگ جستجو کیا ہے، اس پر نظم طباطبائی نے تو لکھا ہے کہ کوئی اہل نظر یہ پوچھ سکتا ہے کہ صاحب کیا مرغی ہے جو راگ کرید رہی ہے۔ درگا پرساد نادر نے لکھا ہے کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ کہنے لگے یہ جو شعر ہے یہ ریح سے متعلق ہے، ریح کی بیماری سے متعلق ہے۔ تو ایسے ہنسی آتی ہے پڑھ کے۔ ایک شرح کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ باور آیا ہمیں پانی کا ہوا بن جانا، تو اس میں درگا پرساد نادر نے لکھا ہے کہ یہ فزکس سے متعلق ہے، اور آخر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ خواجہ غالب کو تمام علوم پر دسترس حاصل تھی۔ تو یہ چیزیں ایک طرح سے مذاق کا موضوع ہو جاتی ہیں کہیں کہیں اگر آپ دور ازکار معنی اس کے تلاش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چونکہ غالب انسٹیٹیوٹ کی درخواست پر فاروقی صاحب نے یہ شرح لکھی، تو اس کی ایک بڑی خوبی تو یہ ہے کہ تمام شرح ہمارے پاس پہلے سے موجود تھیں، ان کی خامیاں، ان کے تزامات، ان کی خوبیاں سب ہمارے سامنے موجود تھیں۔ تو جو خامیاں ان میں تھیں وہ کم سے کم اس میں نہیں ہیں، اور فاروقی صاحب نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ان شروح میں جو خامیاں آ گئی ہیں یا جو اعتراضات غالب پر کیے گئے ہیں ان کے جواب کسی حد تک اس میں دیے جا سکیں۔ جی اچھا، یہ تفہیم غالب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں لکھی گئی ہے؟ میرا خیال یہی ہے کہ ایک تو جو ہمارے سب سے پہلے مکمل شاعر ہیں وہ نظم طباطبائی ہیں، اس کے بعد نیاز فتح پوری ہیں، درگا پرساد نادر کا میں نے نام لیا، اور اس زمانے میں اصل میں ایک خاص زمانہ غالب کی جو اہمیت آج ہے میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے۔ اس زمانے میں شروع میں جو ہماری صدی 1900 میں چھپی تھی نظم طباطبائی کی، تو انہوں نے بہت سے اشعار کی ایسی شرح کی، مثال کے طور پہ پہلے شعر کے بارے میں نظم طباطبائی نے لکھا ہے کہ یہ بے معنی ہے، اس شعر میں کوئی معنی نہیں ہے۔ دل رک رک کر بند ہو گیا غالب، سونا سگندھ ہو گیا غالب، ایک ربائی ہے غالب کی، اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خارج از بحر ہے۔ اور بہت سارے اشعار میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان میں الف گرتا ہے، عروض کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے، اس میں یہ لکھنؤ کے اعتبار سے یہ جو اس میں ضم کا پہلو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو انسٹیٹیوٹ نے ان باتوں چونکہ ایک مکمل شرح کی ضرورت تھی، اور پھر فاروقی صاحب بھی کہیں نہ کہیں سوچتے ہوں گے کہ اس بات کا جواب دیا جائے، تو اور اس میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ خالد الوی صاحب، شب خون میں غالب کے کلام کی تفہیم اکثر و بیشتر فاروقی صاحب نکالتے رہتے تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے آخر؟ دیکھیے اس میں ایک تو فرق یہ ہے کہ میں نے اس کا موازنہ کیا ہے کچھ اشعار کی شرح کا جو شب خون میں شائع ہوتے تھے اور اس میں تفہیم غالب میں ہے۔ تو ایک تو فاروقی صاحب نے اس پہ مقرر غور کیا ہے، کہیں اضافے کیے ہیں، کہیں اس میں کچھ کم کیا ہے۔ دوسرے اس میں عروض کے اعتبار سے وہ باقاعدہ تختی کرتے تھے ہر شعر کی، جو نہ صرف مبتدی لوگوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند تھا، وہ اس میں نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بھی انہوں نے ظاہر کی، انہوں نے کہا چونکہ اس درمیان میں صغیر النساء بیگم غالب کے عروضی کتاب آئی ہے غالب کے عروض پر، اور عنوان چشتی کی بعض تحریریں آ چکی ہیں، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ انہوں نے اس میں حذف کر دیا ہے، اس لیے یہ فرق اس میں ہے۔ خالد الوی صاحب، تفہیم غالب سے پہلے بھی بہت ساری شرحیں لکھی گئی، ان شرحوں میں اور اس شرح میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے تفہیم غالب سے پہلے بہت ساری شروع لکھی گئی ہیں۔ پہلی جو مکمل شرح ہے وہ نظم طباطبائی کی ہے، اس پر ہم گفتگو الگ سے بھی کر سکتے ہیں۔ حسرت موہانی کی شرح ہے، نیاز فتح پوری کی شرح ہے، یا یوسف سلیم چشتی کی شرح ہے، غلام رسول مہر کی شرح ہے، شوکت میٹ، بہت ساری شرح ہیں۔ لیکن ایک تو جیسے نظم طباطبائی کی شرح ہے وہ طلباء کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی تھی۔ حسرت موہانی کی شرح مکمل نہیں ہے،
اور انہوں نے ان کی نکتہ سنجی میں کوئی کلام نہیں ہے. یہ بات فاروقی صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے اور ہمیں بھی. یہ بہت عالم آدمی تھے لیکن بہت مختصر ہے. نیاز فتح پوری کی جو شرح ہے مشکلات غالب وہ بھی بہت مختصر ہے, لیکن ان 2-3 شرحوں میں جو رویہ ہے وہ کہیں کہیں یعنی غالب پرستی کا نہیں ہے جو عام طور سے ہمارے عہد میں تھا. نظم طباطبائی تو جگہ جگہ اعتراض کرتے ہیں ان پر, غالب پر اعتراض کرتے ہیں. نیاز فتح پوری نے مشکلات غالب میں لکھا ہے کہ غالب کا مطالعہ محدود تھا, یہ لفظ انہوں نے لکھے ہیں. اور غالب کے اس طرح سے اشعار کی شرح کی جو جیسے کوئی مزاحیہ شرح, فرقت صاحب کوئی مذاق کر رہے ہیں, فرقت صاحب نے کچھ لکھے تھے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو, یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں. تو نیاز فتح پوری تو شوق یہ ہے کہ وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں اشعار کی. انہوں نے کہا چونکہ اس میں دست و بازو کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ تو جراحت سے متعلق ہو گیا شعر کہ اس نے سر سے وار کیا اور جگر تک تلوار چیرتی ہوئی چلی گئی. تو یہ شعر سلاٹر ہاؤس سے یا مذبح خانے سے متعلق ہے, یہ شعر عشقیہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ اصلاح کرتے ہیں کہ یہ ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا. حسرت موہانی نے اپنی شرح میں تو نہیں لیکن انہوں نے جو پورا ایک تذکرۃ الشعراء ہے اس میں لکھا ہے کہ ذوق کی حیثیت غالب سے زیادہ ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے وہ چونکہ مومن اسکول کے شاعر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ غالب کو اس طرح سے نہیں دیکھتے تھے جسے بعد میں دیکھا گیا. جگہ جگہ انہوں نے بھی کہیں کہیں کسی کی برتری ظاہر کی ہے, اور وہ نظم طباطبائی کے بہت بڑے مرید ہیں, وہ ان کو بہت تو اس کا حوالہ دیتے ہیں. اچھا, نظم طباطبائی زیادہ تر لوگوں کے اعصاب پر سوار رہتا ہے, وہ پرانی شرح جتنی تھیں. حالانکہ فاروقی صاحب نے بھی اس سے یعنی صرف نظر نہیں کر سکے. 47 جگہ تفہیم غالب میں نظم طباطبائی کا ذکر ہے. میں وہ اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ نظم طباطبائی نے غالب کے کلام کی شرح لکھتے وقت کئی جگہوں پر اعتراضات کیے, اور فاروقی صاحب نے اس کا جواب بھی اس کتاب میں مختلف جگہوں پہ دیا. فاروقی صاحب کے اس جواب پہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے, فاروقی صاحب ہمارے عہد کے بہت بڑے غالب پرست ہیں, اور بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جو غالب فہمی اور غالب پرستی میں اضافہ ہوا اس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کا بہت بڑا. بالکل درست فرض. لیکن شرح کے لیے میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا ان بایسڈ, بالکل ان اٹیچڈ ہونا پڑتا ہے. جو نہ طباطبائی ہے نہ فاروقی صاحب ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں وہ سبزہ کہ زہراب اگاتا ہے مجھے. طباطبائی نے لکھا ہے کہ زہراب جو ہے اس میں ضم کا پہلو ہے, چونکہ ایران میں یہ پیشاب کے معنی میں آتا ہے, شاشیدن کے معنی میں آتا ہے. یہ نیاز فتح پوری نے اس کو دہرایا ہے, اس اعتراض کو. فاروقی صاحب اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات ایک فاروقی صاحب کی اہمیت یہ ہے کہ فاروقی صاحب کو لغات دیکھنے کی اتنی عادت ہے کہ وہ ایک لقمہ نہیں توڑتے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ دوسرے جو شرراء تھے انہیں لغت دیکھنے کی عادت نہیں تھی, اس لیے بہت سارے اعتراضات کیے. اب فاروقی صاحب لغت دیکھتے ہیں, اسٹرنگاز دیکھتے ہیں, چراغ ہدایت دیکھتے ہیں, غیاث اللغات دیکھتے ہیں, اس میں زہراب نہیں ملتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار جو زہراب نظر آتا ہے وہ اندلیب شادانی نے 1926 میں یا 1928 میں جو لغت لکھی اس میں نظر آتا ہے. تو غالب نے تو یہ 1850 کا شعر کہا ہے. تو اس عہد میں یہ ضم کی جو تھیوری ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی. اب فاروقی صاحب اس سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں, نظم طباطبائی کی 1900 میں شرح لکھی گئی ہے. نظم طباطبائی تو اعتراض کرتے ہیں, تو اعتراض کا جواب یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صحیح ہے یا یہ نہیں ہے. لغت دیکھنے کے باوجود وہ ایک دوسری لغت سامنے لاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اعتراض کا جواب ٹھیک سے نہیں دیا جاتا, یہ اعتراض نہیں دیا جاتا. اچھا, بے خود موہانی کی ایک شرح ہے. بے خود موہانی کی شرح تو باقاعدہ نظم طباطبائی کے جواب میں ہے. تو فاروقی صاحب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں بے خود موہانی اس اعتراض پہ ناراض تو بہت ہوئے لیکن ان سے جواب نہ بن پڑا. تو جگہ جگہ فاروقی صاحب نے بہت اچھے جوابات دیے ہیں, چونکہ نظم طباطبائی بنیادی طور سے غالب کے حلقے سے خلاف رہتے ہیں, اور وہ غیر معمولی عالم آدمی ہیں. نظم طباطبائی عربی بہت اچھی جانتے ہیں, فارسی بہت بڑی جانتے ہیں, اور غالب تو عربی نہیں جانتے تھے. یعنی غالب تو اتنی عربی بھی نہیں جانتے جتنے مالک رام صاحب جانتے تھے. اس کی مثالیں ہیں بہت ساری. انہوں نے کسی سے کہا تھا کہ اسے فارسی میں ترجمہ کر کے بھیج دو, دعائے صبح کا میں اسے ترجمہ کر دوں گا. تو وہ نظم طباطبائی ان پہ اعتراض کرتے ہیں. فاروقی صاحب چونکہ عربی بھی جانتے ہیں, اور جگہ جگہ وہ اب اسے براہ راست نہیں کرتے, وہ جواب یہ نہیں ظاہر کرتے کہ وہ نظم طباطبائی کا جواب دے رہے ہیں, بلکہ وہ جگہ جگہ عربی کی آیتیں بھی اس میں لکھتے ہیں جیسے طباطبائی نے لکھی. جی, خالد علوی صاحب, یہ کیا وجہ ہے آخر
کہ شمس الرحمن فاروقی نے غالب کے سلیکٹڈ کلام کی تفہیم کی ہے، وہ پورے کلام کو بھی لے سکتے تھے؟ پورے کلام کو بھی لے سکتے. ایک تو اصل میں کیا ہے کہ حسرت، اس سے پہلے سنیے، حسرت موہانی اور نیاز فتح پوری صاحب نے بھی مکمل شرح نہیں لکھی. اب ہم جن اشعار کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جو ہم جیسے کم علم طالب علم انہیں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں اس کی تو شرح کی ضرورت ہے. تو جب آپ کی ذہنی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لگتا نہیں تو بالکل معمولی شعر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفہیم غالب یہ طلباء کے لیے اور مبتدیوں کے لیے بالکل نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے غالب کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، غالب کے پر بہت سی شروح پڑھی ہے، اور ان کو کچھ لگتا ہے کہ دوسری شرح جو ہیں وہ نامکمل ہیں، ان میں کچھ کمی ہے، تو وہ ان سے 134 اشعار ہیں صرف، اور انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ جن اشعار پر کوئی اضافہ کرنے کی گنجائش ہے اس لیے انہیں کی شرح. فاروقی صاحب ماہر عروض بھی ہیں، غالب کے کلام کو عروض کے نقطہ نظر سے بھی انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی. دیکھیے انہوں نے تجزیہ بھی کیا تھا، عروضی تجزیہ شبخون میں کرتے تھے، لیکن نیاز نظم طباطبائی نے جہاں جہاں عروضی اعتبار سے اعتراض کیے فاروقی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر اعتراضات صحیح ہیں ان کے نظم طباطبائی کے، تو وہ اگر شاید فاروقی صاحب مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ اعتراض کو تسلیم کر لیں کہ صحیح ہے. جیسے غالب نے اس بات ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے، یہاں مذکر باندھا ہے، اور نفی سے کرتی ہے اس بات تراوش گویا، یہاں کرتی ہے، یہاں مؤنث باندھا ہے. تو طباطبائی اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن فاروقی صاحب اس کا جواب نہیں دیتے چونکہ اعتراض ان کا صحیح ہے. تو فاروقی صاحب صرف انہی اشعار پر گفتگو کرتے ہیں، اور عروض کے اعتبار سے انہوں نے کہیں بات نہیں کی ہے اس پر. جو انہوں نے کہیں کہا، مثال کے طور میں نے آپ کو ایک رباعی کا حوالہ دیا، اور کچھ اشعار میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قافیہ اس کا غلط ہے، اس کا الجھ دب رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو وہ جوابات انہوں نے اس میں نہیں دیے ہیں، یا شاید ضرورت نہیں سمجھی ہے. خالد الوی صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جو شرحیں لکھی گئیں اور ان شرحوں میں غالب کے کلام پر ہمارے شارحین نے بہت اعتراض کیا ہے، فاروقی صاحب نے اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے اپنی اس کتاب میں. بے شک. دیکھیے ایسا ہے، کچھ شرحیں تو ایسی لکھی گئی ہیں کہ جو بہت کامیاب ہیں. مثال کے طور پہ جوش ملسیانی کی شرح، مجھے سب سے زیادہ فائدہ جوش ملسیانی کی شرح اور بے خود موہانی کی شرح سے پہنچا. بے خود موہانی کی شرح مکمل تھی، لیکن وہ لکھے جانے کے تقریباً 20-25 سال کے بعد شائع ہوئی. جوش ملسیانی صاحب کی شرح جو ہے وہ مکمل نہیں تھی، لیکن بہت سے یوسف سلیم چشتی کی، غلام رسول مہر کی، نظم طباطبائی کی، یہ سب مکمل شرحیں ہیں. تو اسی طرح سے نامکمل شرح یہ بھی ہے کہ یعنی نامکمل اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں پوری شرح نہیں ہے، لیکن غالب کی بہت سی شرحوں میں اگر مجھ سے پوچھا جائے آپ کو تو میں کہوں گا بے خود موہانی اور جوش ملسیانی. اور پھر آغا باقر کی شرح جو ہے انہوں کی، اس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جتنی دوسری شرحیں ان کی دسترس میں تھیں، وہ اپنے اس کے مفہوم لکھتے ہیں، اپنی شرح لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان سب کے مفہوم کہ نظم طباطبائی نے یہ لکھا ہے، سعید نے یہ لکھا ہے، شوکت نے یہ لکھا ہے، حسرت نے یہ لکھا ہے، تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہے. اس کا حوالہ انہوں نے بھی دیا ہے. خالد الوی صاحب، غالب کا بڑا مشہور شعر اور دیوان کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. نظم طباطبائی نے اپنی شرح میں اس شعر کو بے معنی کہا ہے، فاروقی صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ آخر اس کا جواب کیا ہے. دیکھیے بہت دلچسپ ہے. وہ نظم طباطبائی نے یہ لکھا ہے کہ اس شعر کے پہلے معنی غالب نے خود بیان کی ہے. نظم طباطبائی نے اس کا کہا ہے کہ کاغذی، انہوں نے لکھا ہے کہ ایران میں یہ رسم تھی کہ فریادی کاغذی پیرہن پہن کر آتا تھا. تو نظم طباطبائی کہتے ہیں یہ رسم ہم نے کہیں سنی نہ دیکھی نہ پڑھی اس میں، اور خود ہی وہ مومن کے اور ایک کسی اور شاعر کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی کاغذی پیرہن موجود ہے. تو ایک تو بات نظم طباطبائی کی خود ہی، وہ یعنی خود اپنے آپ کو متضاد بات کرتے ہیں، لیکن فاروقی صاحب نے اس کا بڑے سلیقے سے جواب دیا ہے. اور وہ دوسرے تمام شرح جیسے نیاز فتح پوری ہیں، حسرت موہانی ہیں، جو نظم طباطبائی کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اس شعر کو بے معنی انہوں نے نہیں کہا. مگر یہ ہے کہ بہت بامعنی شعر بھی انہوں نے اسے شاید نہیں سمجھا ہے، حالانکہ یہ حمد کا شعر ہے اور بہت اچھا ہے. فاروقی صاحب چونکہ دیکھیں انگلش ادب سے بھی بخوبی واقف ہیں، تو وہ اس پہ کمال اسماعیل کا ایک شعر دیتے ہیں فارسی میں، کہ اس کا مطلب ایران میں یہ رسم تھی. حالانکہ ان سے پہلے شاداں بالگرامی نے اور مولانا عرشی صاحب نے
وہی چاروں اشعار، 4 شعروں میں فارسی کے کاغذی پیرہن کا حوالہ موجود ہے، وہ شاداں بلگرامی نے بھی دیا ہے، وہی انہوں نے عرشی صاحب نے بھی دیا، اور اسی میں سے ایک شعر فاروقی صاحب نے بھی دیا ہے۔ لیکن فاروقی صاحب چونکہ دور کی کوڑی بھی لاتے ہیں اور ان کا ذہن بہت تیزی سے کام کرتا ہے، تو وہ ایک لفظ کینڈیڈ لاتے ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیچر ایک لفظ ہے، یہ یونانی لفظ ہے، اس کے معنی بھی سفید لباس کے ہیں، سفید اجلا، اس کا مطلب آدمی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو کسی لباس پہن کے ایسا جاتا۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی غیر ضرورت نہیں تھی، کبھی کبھی فاروقی صاحب غیر ضروری علمیت ان کو شاید یعنی مجبور کرتی ہے اس کے حوالے کے لیے۔ حالانکہ جو کاغذی پیرہن ہے وہ ایران میں وہ کاغذ نہیں ہے جس پہ اخبار چھپتا ہے یا کتاب چھپتی ہے، بلکہ وہ کاغذی سے پیرہن جو جلدی ختم ہونے والا تھا، اور جسے آپ تات یا اس سے تات ہوتا ہے نا جسے ڈفلی پہ یا کسی چیز پہ مڑا جاتا ہے، اس کے وہ ہوتے تھے، اس کے کپڑے تھے وہ۔ وہاں پہ نہ فاروقی صاحب کی نظر گئی ہے، نہ نظم طباطبائی کی، نہ دوسرے شروح کی، لیکن وہ اس کے کینڈیڈیٹ لفظ لاتے ہیں، یونان سے کینڈیڈ لے آتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں، اور یہ تو تقریباً تسلیم کر لیا گیا ہے کہ شعر بے معنی بالکل نہیں ہے، اور فاروق صاحب اس میں بحث کرتے ہیں اور بہت اچھی بحث کرتے ہیں۔ خالد الوی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ بتایا کہ ان کی نظر انگریزی ادب پر بھی بہت زیادہ ہے فاروقی صاحب کی، تو انگریزی کے جو ادیب ہیں، دانشور ہیں، اسکالرس ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے فاروقی صاحب نے اس تفہیم کو؟ ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب دیکھیے، فاروقی صاحب کی جو ٹریننگ ہے بنیادی طور سے وہ انگریزی ادب کے آدمی ہیں، اردو فارسی جو بھی ہے وہ بطور شوق ہے، وہ انگریزی انہوں نے پڑھائی بھی ہے، انگریزی پڑھی بھی ہے، اسی لیے وہ جگہ جگہ حوالے دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کے دیباچے میں ایک وضاحت کی ہے کہ گزشتہ شرح جو تھے وہ انگریزی زبان سے، انگریزی زبان کے نقد سے واقف تو تھے تھوڑے بہت، لیکن اس سے متاثر تھے، وہ مرعوب تھے کہ نا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں واقف تو بخوبی ہوں لیکن مرعوب نہیں ہوں، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ غالب کی بہت سی خوبیاں اسی لیے دوسرے لوگوں کے لیے عیب ہو گئی ہیں جو میرے لیے اس کی خوبیاں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں کہیں ایسا لگتا ہے غیر ضروری حوالہ بھی مجھے نظر آ جاتا ہے اس کا، مگر چونکہ وہ بہت عالم آدمی ہیں تو جگہ جگہ جو انگریزی نقد ہے، اب دیکھیں اس میں سوئفٹ کا ذکر ہے، بہت سارے لوگوں کا، اور ایک اچھی خوبی اس کتاب کی ہے کہ اس میں ایک اشاریہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ شیکسپیئر کا ذکر اس میں تفہیم غالب میں کہاں ہے اور کیوں ہے تو آپ کو فوراً مل جائے گا، جو دوسری کسی شرح میں نہیں ملتا۔ ابھی جو ظفر احمد صدیقی صاحب نے اس کو شائع کی ہے نظم طباطبائی کی، اس میں انہوں نے اشاریہ اس کا مرتب کیا ہے۔ وہ تو ظفر احمد صدیقی کو تو میں نظم طباطبائی سے بھی زیادہ قابل مبارکباد سمجھتا ہوں، اور وہ فاروقی صاحب کی شرح چونکہ پہلے آ چکی تھی، اس کی رہنمائی اسی نے کی ہے، اسی شرح نے کی ہے۔ اور بھی ایک جگہ وہ حوالہ دیتے ہیں انگلش کا، جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ اڑتی سی ایک زبانی خبر ہے طیور کی، تو اس کی شرح کرتے ہیں، بہت اچھی شرح کی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ انگلش میں ایک محاورہ ہے لٹل برڈ ٹولڈ می لٹل برڈ وسپرس، اور فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار یہ 1838 میں یہ محاورہ برٹین میں یوز ہوا ہے، اس سے پہلے انگلش میں یہ محاورہ شامل نہیں تھا، اور غالب کا شعر جو ہے وہ 1850 کے آس پاس کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ امید نہ کے برابر ہے کہ غالب نے یہ انگلش محاورہ سنا ہو، لیکن غالب کی طباعی ہے کہ وہ اسے استعمال کرتے ہیں، کوائن کرتے ہیں، بناتے ہیں ایک محاورہ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، تمام اشعار پہ تو گفتگو ہو نہیں سکتی جو فاروقی صاحب نے جس ذکر کیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ناظرین کو آپ کچھ 2-4 شعر اور اس کی تفہیم کے بارے میں ضرور بتا دیں۔ دیکھیے کچھ شرح تو ایسی کی ہیں فاروقی صاحب نے جس میں بلکہ زیادہ تر شرح میں اس بات کو قائل ہوں کہ ایسی ہیں کہ جس میں دوسرے شروح کی نظر نہیں گئی ہے، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ بہت عام شعر ہے، سننے میں ایسا مشہور شعر ہے، اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن غالب کے اس شعر کو بہت جگہ لوگوں نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور ہمیں اگر کوئی کہے تو کہے گا شاید اس میں معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں، سامنے کی بات ہے، لیکن فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ لفظ دائم میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ انسان بنا کر خلق کیا گیا، انسان جو ہے فانی ہے، دائم نہیں ہے، دائم صرف خدا ہے۔ اچھا، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، پتھر کی زندگی اس سے زیادہ ہے، لیکن ہے وہ بھی فانی، تو وہ کہتے ہیں خاک ایسی زندگی پر، خاک اور پتھر اس میں ایک لطف ہے، اور اگر انسان ہونے سے بہتر میں محبوب کے در کا پتھر ہوتا تو کم سے کم اب میری زندگی کتنی ہے، 100 سال 150 سال
اس سے زیادہ انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی، لیکن پتھر کی زندگی تو کئی ہزار سال ہو سکتی ہے. تو دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں، پتھر ہونے کے باوجود بھی میں دائم نہیں رہتا. تو اس لیے فاروقی صاحب دور کی وہ لاتے ہیں. نظم طباطبائی کی ایک شرح ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ وصل کی شب جو لڑائی ہے اس کا ذکر ہے. تو فاروقی صاحب نے بڑے احترام سے اس میں نظم طباطبائی کا نام نہیں لیا ہے. انہوں نے کہا کچھ شاعر نے یہ کہا ہے، اور ناصر کا شعر لکھا ہے کہ مثل چیتے کے وہ تڑپتے ہیں وصل کی شب پلنگ کے اوپر. کہتے ہیں کہ کتنی غیر بے معنی شرح ہے اس کی. فاروقی صاحب نے بہت عمدہ بات کہی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑتے ہیں اور وہ ہم سے لڑ رہا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ جس طرح لڑنے والے کے لیے ہتھیار ضروری ہے اسی طرح اس کے لیے زیبائش ضروری ہے. مگر سادگی سے پہلو یہ ہے کہ اس نے زیبائش نہیں کی ہے، وہ سادہ ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. اب اس میں ایک پہلو فاروقی صاحب کتنا خوبصورت لاتے ہیں جو کسی شاعر کی نظر میں نہیں آیا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شعر محبوب کی لڑائی سے متعلق ہے. محبوب جب مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، عاشق کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے خوبصورت بنتا ہے، زیبائش کرتا ہے. مگر غالب کا محبوب جو ہے وہ کہتا ہے سادہ ہے، زیبائش بھی نہیں کر رہا ہے. جس طرح کوئی آدمی لڑنے جائے اور بغیر تلوار کے جائے تو وہ مجھے قتل تو کرنے آیا ہے، اور تو لیکن میں تو اس سادگی پہ ہی مر جاؤں گا. تو اس پر کسی کی نظر نہیں گئی ہے. تو شعر کا مشکل ہونا یا اس میں ادق الفاظ ہونا یا لغات کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف غور کرنا کافی ہے، جو فاروقی صاحب نے جگہ جگہ کیا ہے، بہت جگہ. جی یہ تفہیم غالب کے وقت جو ہمارے شارحین ہیں جنہوں نے غالب کے کلام کی تفہیم کی ہے، شرح کی ہے، ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا پہلو جس پر ان کی نظر نہ گئی ہو اور فاروقی صاحب کی نظر گئی ہو. میں نے ابھی آپ سے بتایا نا، بہت سارے ایسے پہلو ہیں. فاروقی صاحب نے 134 اشعار جو اس میں لیے ہیں وہ صرف وہی ہیں جن میں ایسا کوئی پہلو بیان کیا جا سکتا تھا جس پر دوسرے شرح کی نظر نہیں گئی تھی. جیسے میں نے ابھی یہ بات بتائی کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، یہ بالکل سامنے کی بات تھی لیکن اس پر نظر نہیں گئی. دوسرا دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، تو خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوئے. تو سارے شراح نے یہ کوشش کی کہ زندگی پر گفتگو کریں، اور فاروقی صاحب نے لفظ دائم سے معنی نکالیں کہ دائم جو ہے ہمیشہ رہنا، دوام جو ہے صرف خدا کی ذات کو ہے، انسان کو، پتھر کو نہیں ہے. وہاں سے انہوں نے اس کے معنی نکالے ہیں. تو اس لیے بہت سارے ایسے معنی انہوں نے بیان کیے ہیں جس میں اس سے پہلے بیان نہیں ہوئے تھے، اور یہی اس طرح کی کامیابی ہے. خالد علوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا پہلو بچا نہیں اس تفہیم غالب کا جس پر آپ نے گفتگو نہ کی ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم مخاطب تھے ڈاکٹر خالد علوی سے، جو شمس الرحمن فاروقی کی نہایت ہی اہم اور مارکۃ الآراء کتاب تفہیم غالب پر بہت ہی عالمانہ اور فکر انگیز گفتگو کر رہے تھے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی کتاب کے ساتھ اور کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب.